बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नवीं जमात के लिए सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है बैनुल अक़वामी मसाइल। गुज़िश्ता असबाक़ में हमने बैनुल अक़वामी निज़ाम में मुक़्तदिर ममालिक, भारत के दिगर ममालिक के साथ ताल्लुक़ात, अक़वामे मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों के अग़राज़ व मक़ासिद का मुताला किया। इस सबक में हम चंद अहम बैनुल अक़वामी मसाइल का मुताला करेंगे। पिछले सेशन में आप बैनुल अक़वामी मसाइल के मफ़हूम से वाक़िफ़ हो चुके हैं। बैनुल अक़वामी मसाइल किसे कहते हैं? कुछ मसाइल सिर्फ किसी एक मुल्क के ना होते हुए कई ममालिक पर इसके असरात मुरत्तब होते हैं और वो सभी ममालिक से मुताल्लिक़ होते हैं। पूरी दुनिया को अंदेशों में गिरफ्तार करने वाले इन मसाइल को बैनुल अक़वामी मसाइल कहते हैं। बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए तमाम ममालिक की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत होती है। चूँकि बैनुल अक़वामी मसाइल का ताल्लुक़ सभी ममालिक से होता है और ये मसाइल सिर्फ एक मुल्क के ना होते हुए कई ममालिक पर इसके असरात मुरत्तब होते हैं, इसलिए इन मसाइल को हल करने के लिए तमाम ममालिक की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत होती है। इस सबक के ज़रिए हम जिन बैनुल अक़वामी मसाइल का जायज़ा लेंगे उनमें हुकूक़ इंसानी, माहौलियात और इंतहा पसंदी जैसे मसाइल शामिल हैं। पनाह गज़ीनों का मसला भी अब बैनुल अक़वामी रूप इख्तियार कर रहा है। इस सबक में इसका भी इहाता किया गया है। पिछले सेशन में हम इंसानी हुकूक और माहौलियात के मसाइल के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। बहैसियत इंसान समाज का एक हिस्सा बनकर रहने और जिंदगी गुजारने के लिए हमें जो ज़रूरी हुकूक हासिल हैं वो इंसानी हुकूक कहलाते हैं। फी ज़माना इंसानी हुकूक का मफ़हूम निहायत वसी हो चुका है और माना जाता है कि महफूज माहौल भी एक अहम इंसानी हक है। अभी हमने देखा इंसानी हुकूक में जिंदा रहने का हक, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और हिफ्ज़ाने सेहत जैसे अहम हुकूक
شامل ہیں۔ ماحولیات کا تحفظ اور ہمہ جہت ترقی کا شمار بھی انسانی حقوق میں ہوتا ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کا حق تو ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور حفظان صحت جیسے بنیادی نوعیت کے حقوق بھی انسانی حقوق میں شمار کیے جاتے ہیں، مگر موجودہ دور میں محفوظ ماحول بھی ایک اہم انسانی حق ہے۔ 1990 کے بعد عالم کاری کی لہر کی وجہ سے ایک ملک کا دوسرے ملک پر انحصار اور ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے میں ایک دوسرے کے باہمی تعاون کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ عالم کاری کی وجہ سے اب ملکوں کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت نہ رہی۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے، تو عالم کاری کی لہر کی وجہ سے ایک ملک کا دوسرے ملک پر انحصار اور ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے میں ایک دوسرے کے باہمی تعاون کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ 22 اپریل سن 1970 کو پہلا یوم ارض یعنی ارتھ ڈے منایا گیا۔ 1990 کے بعد عالم کاری کی لہر کی وجہ سے ایک ملک کا دوسرے ملک پر انحصار اور ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے میں ایک دوسرے کے باہمی تعاون کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ عالم کاری کی وجہ سے اب ملکوں کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت نہ رہی۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے، تو عالم کاری کی لہر کی وجہ سے ایک ملک کا دوسرے ملک پر انحصار اور ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے میں ایک دوسرے کے باہمی تعاون کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ آج کے سیشن کی شروعات کرتے ہیں اسٹاک ہوم سے پیرس اجلاس تک ماحولیات کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ نے مختلف اجلاس منعقد کیے اور ماحولیات کے مسائل کو حل کرنے کی جو کوششیں کیں، آئیے ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اسٹاک ہوم سے پیرس اجلاس تک۔ جون 1972 میں اسٹاک ہوم میں ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اسٹاک ہوم کہاں ہے؟ اسٹاک ہوم سویڈن میں ہے۔ یہ سویڈن کی راجدھانی ہے۔ یہ ہے اسٹاک ہوم۔ بین الاقوامی سطح پر ماحولیات سے متعلق ہنگامی اور طویل مدتی مسائل پر بحث اور ان کے حل تلاش کرنے کے لیے 5 جون سے 16 جون 1972 کے درمیان اسٹاک ہوم میں ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ آلودگی پر قابو پانے کے لیے تعاون کرنا تمام ممالک کی ذمہ داری ہے۔
ترقی پذیر ممالک نے یہ سوال اٹھایا کہ ترقی یافتہ ممالک ہی ماحولیات کو نقصان پہنچانے کے لیے زیادہ ذمہ دار ہیں، لہذا ماحولیاتی آلودگی کو روکنے کی ذمہ داری بھی انہیں قبول کرنا چاہیے۔ آج بھی ترقی پذیر ممالک کا یہی موقف ہے۔ اس اجلاس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں ماحولیات کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیمیں بھی موجود تھیں۔ اس اجلاس میں عالمی دولت مشترکہ کے تحفظ کا موضوع زیر بحث آیا۔ تمام ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دولت مشترکہ کے تحفظ کی ذمہ داری تمام ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس اجلاس کے فوراً بعد اقوام متحدہ نے اقوام متحدہ ماحولیاتی پروگرام بنایا۔ UNEP یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام۔ اس اجلاس کے بعد کئی بین الاقوامی ماحولیاتی معاہدے طے ہوئے۔ ماحولیاتی تحفظ سے متعلق قوانین بنائے گئے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ماحولیات سے متعلق تحریکات کا آغاز ہوا۔ بین الاقوامی ماحولیاتی اجلاسوں میں ماحولیات کے بارے میں کیے گئے فیصلوں سے متعلق غیر سرکاری تنظیموں کی شرکت میں اضافہ ہوا۔ اسٹاک ہوم اجلاس کے دوسرے مرحلے میں 1992 میں برازیل کے شہر ریو میں ماحولیاتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں ہمہ جہت ترقی کے نظریے پر زور دیا گیا۔ حیاتیاتی تنوع، جنگلات کا تحفظ، گرین ہاؤس گیسیں اور موسموں کی تبدیلی جیسے مختلف موضوعات پر معاہدے کیے گئے۔ 1997 میں کیوٹو میں منعقدہ اجلاس میں ترقی یافتہ ممالک کے لیے موسموں میں ہونے والی تبدیلی کو روکنے کی غرض سے ایک میعاد مقرر کی گئی، جس پر 15 برسوں تک عمل آوری لازمی تھی۔ جاپان کے شہر کیوٹو میں منعقدہ اجلاس کی ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نومبر سن 2015 میں پیرس میں موسمیات کی تبدیلی سے متعلق اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ پیرس اجلاس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تمام ممالک موسمیات کی تبدیلی اور درجہ حرارت میں ہونے والے اضافے کے تدارک کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ترقی پذیر ممالک کو اس کے لیے درکار ٹیکنالوجی مہیا کرنے میں ترقی یافتہ ممالک مدد کریں۔ تو اس طرح جون 1972 میں اسٹاک ہوم میں ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ کے اجلاس سے لے کر نومبر سن 2015 میں پیرس میں موسمیات کی تبدیلی سے متعلق منعقدہ اجلاس میں ماحولیات کے تحفظ سے متعلق مختلف موضوعات پر معاہدے کیے گئے۔
اور اس بات پر زور دیا گیا کہ تمام ممالک موسمیات کی تبدیلی اور درجہ حرارت میں ہونے والے اضافے کے تدارک کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ نباتات اور پرندوں کی مختلف اقسام کا ختم ہونا، مٹی کی زرخیزی کا کم ہونا، پانی کی قلت، درجہ حرارت میں اضافہ، بارش کے تناسب میں کمی بیشی، ندی نالے جھرنے تالاب اور سمندروں کی آلودگی، نئی نئی بیماریوں کا لاحق ہونا، اوزون کی تہہ کا پتلا ہونا وغیرہ ماحول کی تباہی کے ظاہری اثرات ہیں۔ کچھ اثرات کسی خاص ملک تک محدود رہنے کے باوجود ان کے طویل مدتی اثرات کی وجہ سے وہ مسائل عالمی نوعیت حاصل کرتے ہیں، جبکہ کچھ مسائل بنیادی طور پر ہی عالمی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کے لیے تمام ممالک کا باہمی رضامندی اور تعاون کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ محفوظ ماحول بھی ایک اہم انسانی حق ہے۔ ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے میں ایک دوسرے کے باہمی تعاون کی ضرورت ہے۔ ماحولیات سے متعلق مسائل کے حل کے لیے تمام ممالک کا باہمی رضامندی اور تعاون کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ اور اب بات کریں گے ایک اہم بین الاقوامی مسئلے انتہا پسندی کی۔ انتہا پسندی آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ دنیا کے کئی ممالک اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اپنی انفرادی طاقت کے بل بوتے پر اس مسئلے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے انتہا پسندی کو عالمی مسئلہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو انتہا پسندی آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ انتہا پسندی یعنی کیا؟ انتہا پسندی انگریزی میں جسے ٹیررزم کہتے ہیں، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے عام اور بے گناہ عوام کے خلاف طاقت اور تشدد کا استعمال کرنا یا انہیں دھمکانا اور سماج میں خوف و ہراس پیدا کرنا انتہا پسندی کہلاتا ہے۔ یہ منظم طریقے سے کیا جانے والا تشدد ہے۔ انتہا پسندی منظم طریقے سے کیا جانے والا تشدد ہے۔ سیاسی فائدے کے لیے، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے عام اور بے گناہ عوام کے خلاف طاقت اور تشدد کا استعمال کرنا یا انہیں دھمکانا اور سماج میں خوف و ہراس پیدا کرنا انتہا پسندی کہلاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا تشدد ہے، منظم طریقے سے کیا جانے والا تشدد ہے۔ بین الاقوامی سیاست پر انتہا پسندی کے دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں
مختلف ممالک میں یہ سرگرمیاں شدت اختیار کرتی نظر آتی ہیں۔ انتہا پسندانہ کارروائی روایتی جنگ سے مختلف ہوتی ہے۔ روایتی جنگ دو یا دو سے زائد مقتدر ممالک کے درمیان ہونے والی لڑائی ہے۔ اس قسم کی لڑائیوں میں ملکوں کے جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، لیکن انتہا پسند تنظیمیں دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی ملک میں فساد اور بدامنی پھیلاتی ہیں۔ ان انتہا پسند تنظیموں کا مقصد کیا ہے؟ انتہا پسند تنظیموں کا اصل مقصد مختلف ممالک کی سرحدوں کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ وہاں کی حکومت کو چیلنج کرنا اور ان کے وجود کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ بڑھتی انتہا پسندی سے نہ صرف بیرون ملک بلکہ اندرون ملک بھی خطرات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے مختلف ممالک کے حفاظتی دستوں کے باہمی تعاون سے کام کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ درسی کتاب میں پیج نمبر 96 پر مشق کے طور پر کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ پہلا بیان ہے ذیل میں سے کون سا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے؟ آپشنز ہیں الف مہاراشٹر کرناٹک سرحد تنازع، ب کاویری پانی کی تقسیم، جیم پناہ گزینوں کا مسئلہ، یا دال آندھرا پردیش کا نکسل واد۔ ان میں سے کون سا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے؟ بین الاقوامی مسئلہ کسے کہتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، وہ مسائل جو صرف کسی ایک ملک کے نہ ہوتے ہوئے کئی ممالک پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ سبھی ممالک سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایسے مسائل کو بین الاقوامی مسائل کہتے ہیں۔ تو یہاں مہاراشٹر کرناٹک سرحد تنازع یہ ہمارا ملکی مسئلہ ہے، کاویری پانی کی تقسیم، آندھرا پردیش کا نکسل واد، یہ بین الاقوامی مسائل نہیں ہیں۔ ان میں پناہ گزینوں کا جو مسئلہ ہے یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ درج ذیل میں سے کس حق کا شمار انسانی حقوق میں نہیں ہوتا؟ آپشنز ہیں الف روزگار کا حق، ب حق معلومات، جیم حقوق اطفال، اور دال یکساں کام یکساں تنخواہ۔ تو انسانی حقوق کسے کہتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، بحیثیت انسان سماج کا ایک حصہ بن کر رہنے اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو ضروری حقوق حاصل ہیں وہ انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ ان میں روزگار کا حق، حقوق اطفال، یکساں کام یکساں تنخواہ شامل ہے۔ حق معلومات جو ہے اس حق کا شمار انسانی حقوق میں
نہیں ہوتا۔ تیسرا بیان ہے، ذیل میں سے کون سا دن ایک ہی تاریخ کو بین الاقوامی سطح پر منایا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں یوم اساتذہ، یوم اطفال، یوم ارض یا یوم پرچم۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں یوم ارض بین الاقوامی سطح پر 22 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ باقی جو دن ہیں یوم اساتذہ، یوم اطفال، یوم پرچم، یہ مختلف ممالک میں مختلف تاریخوں کو منائے جاتے ہیں، اور یوم ارض 22 اپریل بین الاقوامی سطح پر منایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم بتا چکے ہیں کہ پہلی بار یوم ارض کب منایا گیا؟ 22 اپریل سن 1970 کو پہلا یوم ارض یعنی ارتھ ڈے منایا گیا۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔